दिल की अनकही बातें। मैं वनी होने को तैयार हूँ। मेरे भाई को छोड़ दे। जिरगे में जनाना आवाज़ गूंजी तो सबने उस नकाबपोश लड़की को देखा जो अब्दुल कयूम की 16 साला बेटी थी। जोरावर खानजादा ने गुस्से से जबड़े भींचे। वो औरत पर जुल्म का कायल नहीं था। वो खून के बदले खून चाहता था, लेकिन फिर उस लड़की का निकाह खून बहा में जोरावर खानजादा से हो गया। वो उसे गुस्से से अपने डेरे पर ले गया। बहुत शौक है ना तुम्हें जुल्म सहने का, तो मैं तुम पर रहम नहीं करूँगा। अपने भाई के खून का बदला अजियतनाक तरीके से लूँगा, गुस्से से कहते उसने बेड पर धक्का दिया। वो सहमी चिड़िया की तरह फड़फड़ाने लगी, लेकिन जोरावर ने खुद को रोका। वो उस लड़की को अपने भाई के खून के बदले के तौर पर देख रहा था। जोरावर खानजादा ने एक गहरी सांस लेकर खुद को संभाला। वो औरत पर हाथ उठाने वाला मर्द नहीं था, लेकिन उसका दिल गुस्से से जल रहा था। अब्दुल कयूम के बेटे ने उसके छोटे भाई को बेदर्दी से कत्ल किया था और वो उस खून का हिसाब चाहता था। मगर ये लड़की, ये तो मासूम थी। फिर भी उसने अपने भाई के बदले खुद को कुर्बान कर दिया था। लेकिन उसकी आंखों में खौफ ने उसे पल भर को झंझोड़ दिया। वो लरसते हाथों से दीवार का सहारा लेकर खड़ी होती पीछे हटी, जैसे खुद को तैयार कर रही हो किसी तूफान के लिए। मैं अपने भाई की माफ़ी, वो हिम्मत जुटाकर बोली कि वो खामोश जोरावर धाड़ा। तुमने समझा क्या है मुझे? मैं कोई कमज़ोर मर्द नहीं हूँ जो तुम्हारे आंसुओं से पिघल जाऊंगा। तुम्हारा हर दिन यहाँ मेरे कैद खाने में एक सज़ा होगा। वो गुर्राया। जिमल खौफ से कांप रही थी, मगर उसकी आंखों में इल्तिजा नहीं थी, बस एक बेबसी थी। मैंने खुद को पेश किया है क्योंकि मैं नहीं चाहती कि मेरे भाई की वजह से मेरे ख़ानदान के और लोग मारे जाएं। उसकी आवाज़ में लर्जिश थी, मगर अल्फाज में हिम्मत थी। जोरावर ने गुस्से से अपनी मुट्ठियाँ भींच ली। ये कुर्बानी देने का ड्रामा मुझ पर मत करो। मुझे तुम्हारे आंसुओं से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, समझी? वो गुर्राया। उसे गुस्सा आया। यह लड़की उसके सामने सर झुकाने की बजाय ज़बान चला रही थी। अब तुम मेरे निकाह में हो। तुम्हारे साथ मैं जो करूँगा तुम्हें वही सहना होगा, समझी? मेरे सामने ज़ुबान इस्तेमाल मत किया करो। उसने उसका जबड़ा दबोच लिया गुस्से में। दर्द से उसकी आंखों से आंसू बहने लगे थे। जिमल ने सबसे आंखें मींच ली। मैंने अपनी मर्जी से वनी कबूल की, इसलिए नहीं कि आपको इंतकाम का हक दूँ, बल्कि इसलिए कि मेरा भाई जिंदा रहे। अगर आप मुझे सज़ा देना चाहते हैं तो ठीक है, लेकिन मुझे मजबूर मत करें कि मैं अपने फ़ैसले पर पछताऊँ। ये अल्फाज जोरावर के दिमाग में गूंजने लगे। क्या वो वाकई एक बेबस लड़की पर जुल्म करके अपने भाई का बदला ले सकता था? वो जो खुद को इंसाफ पसंद कहता था, ये इतनी छोटी सी लड़की उसके सामने खड़ी थी, इतनी बड़ी बनकर। उसका मासूम हुस्न नज़रअंदाज किए जाने के काबिल नहीं था, पर वो उस वक्त गुस्से में था। जोरावर गुस्से में कमरे से बाहर निकल गया। वो अपने अंदर उठते तूफान को संभाल नहीं पा रहा था। उसकी माँ ने हमेशा सिखाया था कि औरतों पर हाथ उठाना कमज़ोर मर्दों की निशानी है, लेकिन वो उस लड़की को माफ़ भी नहीं कर सकता था। उसका भाई मर चुका था और उसकी जगह यह लड़की, अब्दुल कयूम की बेटी, उसकी ज़िंदगी में ज़बरदस्ती शामिल कर दी गई थी। दूसरी तरफ वो लड़की जिमल कांपते हाथों से अपने आंसू पूंछ रही थी। वो जानती थी कि वो अब सारी ज़िंदगी यहाँ की कैदी हो चुकी है। ये निकाह सिर्फ नाम का था। यहाँ कोई मोहब्बत, कोई शफकत नहीं थी, सिर्फ नफ़रत और इंतकाम की गहरी धुन थी। सुबह होते ही जिमल ने दरवाज़ा खोला तो सामने दो मुलाजमा खड़ी थी। वो सारी रात की जागी भूखी थी। वो जैसे गुस्से में रात का किया गया था, अभी तक नहीं आया था। ऐसे में वो खुद हिम्मत करती बाहर निकली थी कि बीबी, मालिक ने कहा है कि आप कमरे के अंदर ही रहेंगे, बाहर जाने की इजाज़त नहीं। औरत ने कहा। जिमल ने सर हिलाया। कल रात से रो रो कर थक चुकी थी, आंखें सूजी हुई थी। नींद, भूख, प्यास से बुरा हाल था, पर यहाँ रहम किसी आना था उस पर। वो वापस आकर बेड पर बैठी अपनी बेबसी को रो रही थी। यह फैसला करना आसान नहीं था, पर उसे भी मजबूर किया गया था। अगर उसकी दादी जितना करती तो वो कभी ये कदम नहीं उठाती। वो लोग अपने छोटे से घर में खुश थे, सब एक साथ। वो 4 बहनों का एक भाई था जिसकी ज़िंदगी वो बचाने निकली थी। उसकी दादी का कहना था, अगर वो खून के बदले खून लग ले तो यहाँ कोई जिंदा नहीं रहेगा, सब मर जाएंगे जीते जी। 2 बड़ी बहनों की शादी हो चुकी थी। वो 16 साल की थी, दूसरी सबसे छोटी थी 10 साल की। उनका भाई 2 बहनों के बाद था 22 साल का।
جس کا جھگڑا زوراور خانزادہ کے چھوٹے بھائی سے ہوا تھا۔ دونوں کی ہاتھا پائی اتنی شدید ہوئی کہ ان میں سے ایک مارا گیا۔ وہ خانزادہ کے گھرانے کا بیٹا زین خانزادہ تھا، جس کا بدلہ اب زوراور خانزادہ کو چاہیے تھا، ہر قیمت پر۔ لیکن یہاں تو سب کچھ عجیب ہو رہا تھا۔ زوراور نے اسے نظر انداز کرنے کی کوشش کی، مگر زمل کی موجودگی اس کے دماغ میں ایک جنگ چھیڑ رہی تھی۔ وہ خود کو سخت اور بے رحم ظاہر کر رہا تھا، لیکن اس کے اندر ایک عجیب بے چینی تھی اور غصہ تھا۔ اسے بھائی کی موت کا بدلہ چاہیے تھا، لیکن یہ لڑکی خود کو پیش کیے ہوئے تھی سزا کے طور پر، جو اس کے لیے ناقابل برداشت تھا۔ وہ اسے حویلی نہیں لے کے جانا چاہتا تھا، وہ اسے یہیں رہ کر تڑپا کر سزا دینا چاہتا تھا، پر اس میں ہمت نہیں ہو رہی تھی ایک معصوم چھوٹی سی لڑکی پر یہ سب کرنے کی۔ لیکن جب اگلے پل اس کی گستاخی یاد آتی، وہ خود ان سب میں آ کر پھنسی ہے تو سزا ملے گی۔ زمل کی آنکھوں میں نیند تھی، مگر دماغ جاگ رہا تھا۔ وہ مسلسل سوچ رہی تھی کہ اس کے ساتھ آگے کیا ہونے والا ہے۔ اس کے دل میں خوف تھا، مگر وہ اسے اپنے چہرے پر ظاہر نہیں ہونے دینا چاہتی تھی۔ اگر وہ کمزور پڑی تو زوراور کو موقع مل جائے گا کہ وہ اسے مزید توڑ سکے۔ وہ اپنے اندر ہمت، حوصلہ پیدا کر کے آئی تھی۔ یہ جگہ اس کا ڈیرا تھا، جہاں ایک الگ پورشن اس کا بنا ہوا تھا، چھوٹا سا لیکن بہت خوبصورت۔ وہ اکثر یہیں رہتا تھا، حویلی کم ہی جایا کرتا تھا، اور اب یہاں ایک اور وجود تھا جس کی موجودگی سے وہ کوسوں دور بھاگ رہا تھا۔ اس کے کہنے پر ملازمہ کھانا دے کر گئی، جسے اس نے 1 منٹ کی دیری میں کھا لیا، بھوکی جو تھی بہت۔ زوراور آج سارا دن کہیں باہر تھا، مگر رات ہوتے ہی ڈیرے پر بنے اپنے گھر میں لوٹ آیا۔ بی بی، مالک آئے ہیں، بوڑھی ملازمہ نے زمل کو بتایا۔ زمل نے کوئی جواب نہیں دیا۔ وہ جانتی تھی کہ وہ اس پر طنز کے نشتر پر سائے جائیں گے، پھر اسے احساس دلایا جائے گا کہ وہ یہاں ایک قیدی کی طرح ہے، نہ کہ کسی کی بیوی۔ دروازہ زور سے کھلا، زمل کا دل زور سے دھڑکا۔ زوراور اندر آیا، نظریں تیز، چہرہ سخت۔ کچھ پل خاموشی سے اسے دیکھتا رہا، جو ایک کونے میں زمین پر بیٹھی تھی۔ اسے غور سے دیکھنے لگا۔ کتنی معصوم پرکشش تھی یہ لڑکی۔ چہرہ دودھیا سفید رنگت، جس پر ہلکی سی گلابی چھب، نازک اور تیکھی نکوش، لمبی پلکیں اور وہ گلابی لب جو اکثر خاموشی کی زبان میں بولتے نظر آتے۔ وہ سادگی میں بھی اتنی حسین لگتی تھی کہ لوگوں کی نظریں خود بخود اس پر جم جاتی، مگر قدرتی حسن ایسا کہ دل بے اختیار اس کے سحر میں کھینچتا چلا جائے۔ لمبے سیاہ ریشمی بال جو اس کے کندھوں پر بکھرے ہوئے تھے، جب ہوا چلتی تو ان میں ہلکی سی لہر آتی، جیسے سمندر کی لہریں ساحل سے ٹکرا کر واپس پلٹتی ہیں۔ یہ منظر ایک مرد کے لیے بہت کمزوردہ تھا۔ وہ اگلے ہی پل نظریں چرا گیا اس کے حسن سے۔ زمل کی دھڑکن اس کی موجودگی کی الگ دھک دھک کر رہی تھی۔ اس کی نظریں خود پر محسوس کرتی سرخ ہو گئی تھی۔ کیا سوچ رہی ہو لڑکی؟ اچانک خاموش کمرے میں بھاری گمبھیر آواز گونجی۔ یہی کہ آپ کی نفرت کب ختم ہوگی؟ زمل نے ہمت کر کے جواب دیا۔ زوراور ہنسا، مگر وہ ہنسی زہر سے بھری تھی۔ نفرت؟ یہ تو ابھی شروع ہوئی ہے زمل بی بی۔ نفرت کرنے سے سب کچھ ٹھیک نہیں ہوتا۔ مجھے افسوس ہے آپ کے بھائی کی موت کا، پر کیا آپ معاف نہیں کر سکتے ہمیں؟ میں امید کرتی ہوں آپ کی سزا صرف مجھ تک ہوگی، میرے گھر کے کسی فرد کو کچھ نہیں ہوگا۔ وہ آج بھی اپنے گھر والوں کی حفاظت چاہتی تھی، جن کے لیے اتنی بڑی قربانی دی ہے، انہیں بچانے کا فرض بھی تو بنتا تھا۔ زوراور کے ماتھے پر بل پڑے، اور اس میں نہ جانے کہاں سے ہمت آ گئی تھی اس کے سوالوں کے جواب دینے پر۔ یہاں امیدیں نہ باندھنا زمل بی بی، اس نفرت کو ہوا بھی تم ہی نے دی ہے، اب کیسا گلہ؟ اچانک وہ تیزی سے اس کے مقابل آتا، غصے میں اس کا بازو پکڑ کر کھڑا کرتے اس کے قریب آ کر بولا، یہ نکاح تم نے اپنے بھائی کو بچانے کے لیے کیا ہے، مگر میرے دل میں تمہارے لیے کوئی نرمی نہیں۔ میں اپنے بھائی کا خون معاف نہیں کر سکتا، مجھ سے نرمی کی امید مت رکھنا، سمجھی؟ زمل کا دل دھڑکا تھا اس کی نزدیکی پر۔ وہ عمر میں چھوٹی تھی، پر سب جان کر آئی تھی، اتنی معصوم نہیں تھی، مرد کی نزدیکی پر سرخ نہ پڑے۔ پھر زمل نے گہری سانس لی، آنکھوں میں نمی تھی، مگر وہ روئی نہیں۔ مجھے آپ کی نرمی کی ضرورت بھی نہیں زوراور خانزادہ، میں نے خود کو قربان کیا ہے کسی کی ہمدردی کے لیے نہیں۔ زوراور لمحے کی حیرت سے اسے دیکھا۔ اس نے سوچا تھا کہ زمل روئے گی، گڑ گڑائے گی، مگر وہ تو جیسے چیلنج دے رہی تھی اس کو، اس کی انا کو۔ تم سمجھتی کیا ہو خود کو، کہ میں کمزور پڑ جاؤں گا؟ اس نے غصے سے کہا۔
زمل کی آنکھوں میں نمی تیرنے لگی، دل خوفزدہ ہوا اس کے غسیلے روپ پر، لیکن جواب دینے کی ہمت پھر بھی نہیں تھی۔ نہیں، میں بس چاہتی ہوں آپ جو سزا دیں مجھے دیں، میرے گھر والوں کو بیچ میں مت لائیے گا۔ میں آپ سے معافی مانگتی ہوں اپنے بھائی کی غلطی کی۔ زوراور کی مٹھی سختی سے بند ہو گئی۔ وہ اس لڑکی کو توڑنے آیا تھا، اسے کمزور پڑتا دیکھ کر اسے سزا دینی تھی، مگر وہ خود ہی ایک عجیب کشمکش میں پھنسنے لگا تھا۔ یہ لڑکی تو ہر ظلم سہنے کو تیار تھی۔ خاموش، تمہاری معافی سے میرا بھائی زندہ ہو جائے گا، بولو۔ یہی تو تم چاہتی تھی نا، اپنے بھائی کی جان بچانے کے لیے خود کو قربان کرنا۔ ایک ہاتھ اس کے بازو پر سخت گرفت کرتا دھاڑا تھا، دوسرے ہاتھ میں اس کے بالوں میں گرفت تھی۔ زمل درد سے سسکی، آنکھوں سے آنسو بہنے لگے، دونوں کے چہرے بہت نزدیک تھے۔ زوراور اس کے چہرے پر تکلیف کے آثار دیکھتا ڈھیلا پڑا، پھر غصے میں اسے چھوڑتا چلا گیا روم سے۔ زمل کے آنسو اسے یہ احساس دلاتے تھے کہ وہ عورت پر ظلم کرنے کا قائل نہیں، پھر کیوں یہ لڑکی اس کا امتحان لے رہی تھی؟ وہ اپنی بے بسی پر روتی رہی، آخر کب تک اسے یہ سب برداشت کرنا پڑے گا؟ اب تو شاید ساری زندگی۔ صبح ہوتے ہی وہ اپنے ڈیرے کے مخصوص کمرے میں آیا، جہاں وہ سہمی ہوئی ایک کونے میں بیٹھی تھی، مگر آنکھیں خوف اور بے بسی سے بھری ہوئی تھی۔ زوراور نے طنزیہ بولا، بہت بہادر بنتی ہو، لیکن یاد رکھو میں تمہیں معاف نہیں کروں گا۔ تمہارے بھائی نے میرے بھائی کی جان لی تھی، اور اب تمہیں وہی تکلیف سہنی ہوگی جو میں نے سہی ہے۔ زمل نے نم آنکھوں سے اسے دیکھا، مگر ایک لفظ بھی نہ کہا۔ کیوں آئی تھی میرے سامنے قربانی دینے؟ کیوں تمہارا بھائی عورتوں کی طرح چھپ کر بیٹھ گیا؟ ہمت نہیں دی سامنے آنے کی، تمہیں پیش کر دیا، یہ غیرت ہے اس کی؟ وہ ایک بار پھر غصے سے بولا، تیزی سے اس کے قریب آتے اسے دیوار سے پن کرتا، بہت نزدیک تھا۔ زمل کا دل خوف اور اس کی قربت پر شدت سے دھڑکا تھا۔ اس کے لفظوں نے زمل کو تکلیف دیے تھے، سچ بھی تو کہہ رہا تھا۔ گھر والوں نے اس کے بھائی کو بچایا، اسے آگے پیش کر دیا تھا، لیکن وہ بھی بھائی سے محبت کرتی تھی، اس کی جان بچانا چاہتی تھی، پر اس طرح نہیں جس طرح اسے بھیجا گیا تھا۔ دوسرا کوئی راستہ جو نہیں تھا، کیونکہ میرے علاوہ کوئی اور نہیں تھا۔ اگر میں نہ آتی تو آپ میرے خاندان کے سب مردوں کو مار ڈالتے، اور میں نہیں چاہتی تھی کہ میری ماں اور بہنیں بے سہارا ہو جائیں۔ آپ کے پاس ہوگی طاقت، ہمارے اندر اتنا حوصلہ نہیں تھا خان صاحب۔ زور آور اس کی بات سن کر کچھ لمحے خاموش رہا۔ وہ جانتا تھا کہ اس قبیلے میں ایسا ہی ہوتا تھا، انتقام کی آگ پورے خاندان کو جلا کر راکھ کر دیتی تھی، مگر اس لڑکی میں ہمت تھی، اس نے اپنی جان دے کر اپنے خاندان کو بچا لیا تھا۔ بہت چالاک ہو تم، وہ گررایا۔ یہی سکھایا ہے تمہارے بھائی نے کہ ظالم کے سامنے مجبور بن کر رحم مانگو؟ زمل نے پہلی بار آنکھ اٹھا کر اسے دیکھا۔ میں نے رحم نہیں مانگا، میں نے خود کو قربان کیا ہے۔ اس کی آنکھوں میں ایک ایسا دکھ تھا جس نے پل بھر کو زوراور کو الجھا دیا۔ کیا واقعی یہ لڑکی اتنی معصوم تھی؟ لیکن پھر وہ خود پر قابو پاتے ہوئے سخت لہجے میں بولا، یہ قربانی دینے کا ناٹک مجھ پر نہیں چلے گا زمل۔ اب تم میری قید میں ہو، اور جو سزا میں دوں گا وہی تمہارا مقدر ہوگی۔ اس کی بات پر وہ پلکیں جھکا گئی۔ نزدیکی سے اسے دیکھنا کتنا دلکش تھا، یہ زوراور سے کوئی پوچھتا، جو غصے میں ہونے کے بعد بھی اسے دیکھتا جیسے سب بھول جاتا ہو۔ اس لیے خود کو دور رکھ رہا تھا، یہ معصومیت سے دیوانہ کرنا جانتی تھی۔ اگلے چند دن زمل کے لیے ایک نئی آزمائش بن گئے۔ اس پر سخت پابندیاں لگا دی گئیں، اس کے کھانے پینے کے اوقات مقرر کر دیے گئے، ملازموں کو اس سے بات کرنے سے منع کر دیا گیا، حتیٰ کہ اسے کمرے سے باہر نکلنے کی بھی اجازت نہیں دی گئی۔ مگر زمل نے کوئی شکایت نہیں کی، وہ خاموشی سے سب سہ رہی تھی، کیونکہ وہ اپنی قسمت کو قبول کر چکی تھی۔ اتنا تو جان گئی تھی، یہاں بغاوت کرنے کا کوئی فائدہ بھی تو نہیں، زبان استعمال کرے گی تو بھائی جان سے جائے گا۔ بہتر یہی تھا خود سب برداشت کرتی کرتی مر جائے۔ اور کوئی راستہ نہیں تھا یہاں سے آزادی کا، تو مرنے کا حال آسان لگا۔ زوراور کبھی کبھی چکر لگانے آتا تھا، یہی چیز زوراور کو مزید غصہ دلا رہی تھی۔ زوراور خانزادہ نے ہمیشہ خود کو سخت اور بے رحم ثابت کیا تھا، مگر زمل کی معصومیت، صبر اور برداشت اس کے اندر وہ طوفان پیدا کر رہے تھے جسے وہ نظر انداز کرنے کی کوشش کر رہا تھا۔ زوراور کا انتقام، یہ سب ایک بدلے کا حصہ تھا۔ زوراور نے سوچا تھا کہ وہ زمل کو اپنی غلامی میں رکھے گا، بلکہ اس نے رکھا ہوا تھا، اسے اپنی مرضی سے چلانے لگا، اور اسے ہر لمحہ اس کے بھائی کی غلطیوں کی سزا دے گا۔
وہ ہمیشہ زمل پر طنز کرتا مگر وہ خاموشی سے سب کچھ سہ جاتی۔ وہ اسے حکم دیتا کہ وہ اس کے لیے کھانا لائے، اس کے جوتے سیدھے کرے یا اس کے کام کرے، اور زمل جو اپنے نازک ہاتھوں سے کبھی یہ سب نہیں کرتی تھی خاموشی سے ہر حکم مان لیتی۔ اسے یہاں قید میں 1 ہفتہ ہو گیا تھا۔ وہ اتنی آزاد تھی، اس چھوٹے سے گھر میں گھوم لیتی تھی جب زوراور گھر میں نہیں تھا۔ رات کا پہر تھا جب زوراور گہری سوچ میں اپنے کمرے میں بیٹھا تھا۔ وہ اب اکثر حویلی ہوتا، اسے وہاں تنہا چھوڑ کر۔ وہ سوچ رہا تھا کہ آخر زمل ہار کیوں نہیں مانتی۔ وہ اس کے ساتھ سختی برت چکا تھا، اسے قید میں رکھ چکا تھا، مگر وہ اب بھی خاموشی سے سہ رہی تھی سب۔ وہ کچھ بھی کرے اس کے ساتھ سب سہ لے گی۔ زوراور کی برداشت جواب دینے لگی تھی۔ یہ لڑکی اسے شکست کیوں نہیں دے رہی تھی؟ کیوں وہ اپنے اصولوں پر ڈٹی ہوئی تھی؟ وہ اسے توڑنا چاہتا تھا، مگر کہیں نہ کہیں وہ خود الجھتا جا رہا تھا۔ زوراور نے دیکھا تھا کہ زمل اکثر خاموش رہتی، مگر اس کے چہرے پر کوئی خوف نہیں تھا۔ وہ کسی شکایت کا بغیر ہر سزا سہتی جا رہی تھی۔ ہاں، وہ کبھی اس کے طنز کے جواب دیتی، ورنہ اکثر خاموش رہتی تھی۔ وہ اس پر غصہ نکالنا چاہتا تھا، مگر نہ جانے کیوں وہ اس پر ہاتھ نہ اٹھا سکا۔ جب زوراور رات دیر سے آیا تو اس نے دیکھا کہ زمل کمرے کے فرش پر سو رہی تھی، بغیر کسی کمبل کے۔ سردی اپنے جوبن پر تھی اور اس کا نازک وجود کپ کپا رہا تھا۔ زوراور نے خود کو روکا، مگر پھر جانے کیوں ایک کمبل اٹھا کر آہستہ سے اس کے اوپر ڈال دیا۔ نہ جانے میں کیا کر رہا ہوں، وہ بڑبڑایا اور باہر نکل گیا۔ زمل کی موجودگی اسے بے چین کرنے لگی تھی۔ اب صبح اسے دوسرا حکم ملا، حویلی لے جانے کا، تیار رہو۔ زوراور اسے اپنے ساتھ گاڑی میں بٹھا کر اپنے خانزادہ حویلی لے آیا تھا۔ جیسے ہی وہ اندر داخل ہوئے، حویلی کے لوگ انہیں دیکھ کر اکٹھے ہو گئے۔ سب کی نظریں نفرت اور حقارت سے بھری ہوئی تھی۔ یہ ہے ہمارے دشمن کی بہن، ایک عورت نے غصے سے کہا۔ اسے وہی تکلیف دینی چاہیے جو ہم سب نے سہی، کسی نے حقارت سے تھوکا۔ زمل خاموش کھڑی تھی، اس کی نظریں جھکی ہوئی تھی، مگر آنکھوں میں آنسو نہیں تھے۔ اس نے خود کو پہلے ہی حالات کے رحم و کرم پر چھوڑ دیا تھا۔ وہ جانتی تھی کہ یہاں اس کے لیے کوئی نرم گوشہ نہیں ہوگا، پر جو بھی ہو آخر وہ انسان تھی۔ دل بھر آیا تھا ان سب کی باتوں سے، لیکن خود پر ضبط کیے ہوئے تھے۔ زوراور خاموش کھڑا سب کچھ دیکھ رہا تھا۔ وہ جانتا تھا کہ اس کے خاندان والوں کے دل میں زمل کے لیے شدید نفرت تھی، مگر نہ جانے کیوں اسے اچھا نہیں لگ رہا تھا کہ کوئی اس لڑکی کو یوں ذلیل کرے۔ نئی ونی آئی ہے، اسے اپنی اوقات یاد دلانی چاہیے، بڑی چچی نے غصے سے کہا اور ایک ملازمہ کو اشارہ کیا، جبکہ زوراور کی ماں بس خاموش کھڑی تھی۔ اسے یہ سب اچھا تو نہیں لگ رہا تھا، لیکن ان سب میں خاموش تھی۔ بیٹا اس نے کھویا تھا، وہ درد دل میں ہی تھا۔ زمل کو زبردستی اندر لے جایا گیا۔ اسے پرانے اور پھٹے پرانے کپڑے دے کر ایک چھوٹے سے کمرے میں بند کر دیا گیا۔ کھانے کے نام پر سوکھی روٹی اور پانی دیا گیا، اور ملازمائیں اس پر حکم چلانے لگیں۔ ظلم کی حدیں پار ہونے لگی۔ وہ بس اکثر راتوں کو رو رو کر دل ہلکا کرتی، خود کے مرنے کی دعا کرتی۔ چند دنوں میں ہی زمل پر ظلم بڑھنے لگا۔ کبھی اسے رات بھر جاگنے پر مجبور کیا جاتا، کبھی برتن دھونے پر لگا دیا جاتا۔ عورتیں اس پر طنز کرتی، اس کے لباس اور حال کو لے کر مذاق اڑاتی۔ ایک دن جب ایک ملازمہ نے غصے میں آ کر زمل کو زور سے دھکا دیا تو وہ بری طرح زمین پر گر گئی۔ اس کے ہاتھ پر چوٹ آ گئی، خون نکلنے لگا، مگر وہ خاموش رہی۔ وہ کسی سے کچھ نہیں کہہ سکتی تھی، آنکھوں میں بے بسی کے آنسو تھے۔ یہ منظر زوراور نے دیکھ لیا تھا۔ وہ غصے سے آگ بگولا ہو گیا۔ جب سے اسے یہاں لے کے آیا تھا خود کو دور ہی رکھا تھا، لیکن اسے اتنا اندازہ نہیں تھا زمل پر اتنا ظلم ہو رہا ہے۔ رکو، اس کی گرجدار آواز پوری حویلی میں گونجی۔ آس پاس کھڑے سب لوگ سہم گئے، باقی سب بھی جمع ہونے لگے تھے۔ یہ کیا ہو رہا ہے یہاں؟ وہ تیز قدموں سے آگے بڑھا اور زمل کے قریب جا کر اسے سہارا دیا۔ یہ ہماری دشمن کی بہن ہے، اس کے ساتھ ایسا ہی ہونا چاہیے، بلکہ اس سے بھی برا، کسی نے کہا۔ زوراور نے خونخوار نظروں سے اسے گھورا۔ یہ میری بیوی ہے، ورنی سے ہی، مگر اب اس پر ہاتھ اٹھانے کا حق کسی کو نہیں دیا میں نے۔ اس پر ظلم کرنے کا حق صرف میرا ہے، یہاں کسی کو اجازت نہیں دی میں نے۔ وہ غصے میں سب کو دیکھتا اپنے لفظوں سے اچھے سے سمجھا گیا،
पल भर को हवेली में सन्नाटा छा गया। सब हैरान थे। क्या वाकई जोरावर खानज़ादा, जो हमेशा सख्त दिल रहा था, उस लड़की के लिए नरम गोशा पैदा कर रहा था? खुद जिमल भी हैरान थी उसके रवैये पर। चलो मेरे साथ, उसने सख्त लहजे में कहा और जिमल का हाथ पकड़कर उसे वहाँ से अपने ख़ास कमरे में ले आया। अब तुम पर मज़ीद यहाँ कोई जुल्म नहीं करेगा। यह हक मेरा है तो मैं ही इस्तेमाल करूँगा। लहजे में गुस्सा भी था, फिक्र भी थी। ना जाने क्यों ये एहसास समझने से आ रही था। जिमल की आंखों में पहली बार हैरत के आसार थे। वो बोली नहीं, मगर दिल में कुछ अजीब सा महसूस करने लगी जो उसकी फ़िक्र पर धड़का था। जोरावर ने उसके ज़ख्म पर मरहम लगाया और पहली बार उसकी नज़रों में नरमी थी। जिमल का दिल उसके लम्स पर धड़क रहा था। मुझे नहीं मालूम तुम वाकई मुजरिम हो या नहीं, मगर अब तुम मेरे नाम से जुड़ी हो और मैं अपने नाम पर कोई धब्बा बर्दाश्त नहीं कर सकता। मगर क्या वाकई यह सिर्फ इज्जत का मामला था या उसके दिल में कोई और जज्बा जन्म ले रहा था? जिमल के लिए ये सब किसी ख्वाब की मानंद था। जोरावर, जिसने सबके सामने ऐलान किया था कि वो उसकी वनी है, आज पहली बार उस पर हाथ उठाने की बजाय उसका जख्म साफ कर रहा था। जिमल का दिल तेज़ धड़क रहा था, न जाने खौफ से या उस अजीब नरम लहजे से जो जोरावर के अल्फाज में था। वो कुछ लम्हे खामोश रही, फिर आहिस्ता से बोली, आपने मुझे क्यों बचाया? आप तो मुझसे नफ़रत करते हैं ना? जोरावर ने एक पल के लिए उसकी आंखों में देखा, फिर रुख मोड़ लिया। उन मासूम आंखों में सवाल था तो एक उम्मीद थी, उसके साथ अच्छे रवैये माफ़ी की। मैं औरत पर हाथ उठाने का कायल नहीं हूँ, और हाँ, मैं तुमसे नफ़रत ही करता हूँ, मगर तुम्हारी बेइज्जती मेरा तरीका नहीं, उसने सख्त लहजे में कहा और उठकर खिड़की के करीब जा खड़ा हुआ। जिमल खामोश रही। उसकी ज़िंदगी में पहली बार किसी ने उसकी हिफाजत की थी, मगर वो नहीं जानती थी कि यह हिफाजत कब तक बरकरार रहेगी। पर उसे बहुत अच्छा लगा था ये सब। यह शख्स जो कहता था कि वो उससे नफ़रत करता है, आज पहली बार उसके बारे में फ़िक्रमंद लग रहा था। आज पहली बार जिमल ने उस मर्द को गौर से देखा था, बल्कि दिल से देखा था। उसका कद 6 फुट से निकलता हुआ, चौड़ा सीना और सख्त मसलहा जिस्म। उसके चेहरे पर हमेशा एक संजीदगी छाई रहती, जैसे कोई समुंदर की गहराई में छुपा राज हो। आंखें, बस वही तो सबसे ज़्यादा ख़तरनाक थी, गहरी भूरी आंखें। चेहरा तीखे नकूश, मजबूत जबड़ा, कुशादा पेशानी और हल्की बड़ी हुई दाढ़ी जो उसके रोब को और बढ़ा देती। अगले चंद दिनों में सब कुछ बदलने लगा था। जोरावर अब जिमल को हवेली में अकेला नहीं छोड़ता था। उसके लिए वही डेरे वाली मुलाजमा को बुलाया था। अगर कोई उसके खिलाफ बात करता तो वो खामोशी से उसे रोक देता। मगर जिमल अभी भी उलझन में थी। जोरावर के अल्फाज उसके दिमाग में गूंज रहे थे, ये मेरी बीवी है। जिमल का दिल ज़ोर से धड़का। वो शख्स जो कल तक उसे दुश्मन का खून कहता था, आज सबके सामने उसका दिफा कर रहा था। वह नज़रें झुका गई, मगर उसके दिल में अजीब सी कश्मकश होने लगी थी। अगले कुछ दिनों में हवेली के लोग समझ चुके थे कि जोरावर ने जिमल के खिलाफ सख्त रवैया छोड़ दिया था। वो उसे अब ज़ाहरी तौर पर सज़ा नहीं देता था, मगर उसके रवैये में अभी भी सर्दमहरी थी। मगर मोहब्बत का सफ़र आसान नहीं होता। वो हवेली के बड़े सहन में खड़ा आसमान की तरफ देख रहा था। रात गहरी थी, मगर उसके दिमाग में जैसे तूफान मचा हुआ था। ये सब क्या हो रहा है? मुझे उस लड़की से कोई हमदर्दी नहीं होनी चाहिए, फिर भी मैं उसके बारे में क्यों सोच रहा हूँ? उसी वक्त कदमों की आहट सुनाई दी। जोरावर ने गर्दन मोड़कर देखा। जिमल हल्की चादर में लिपटी कमज़ोर कदमों से बाहर आई थी। तुम्हें किसने बाहर आने की इजाज़त दी? वो फ़ौरन सख्त लहजे में बोला, मगर उसके अंदर कुछ और ही चल रहा था। जिमल ने उसे नज़रअंदाज करते हुए आसमान की तरफ देखा। ये रात बहुत खूबसूरत है ना? जोरावर ने ना चाहते हुए भी उसके चेहरे की तरफ देखा। हवा की नरम सरगोशियाँ जिमल के चेहरे पर पड़ रही थी। उसकी आंखों में चांदनी झलक रही थी। खुली जुल्फ़ें हवा में लहराती उसे कमज़ोर कर रही, उसका ज़ब्त आजमा रही थी। ये लड़की, वो कमज़ोर थी, मगर फिर भी मजबूत लग रही थी। तुम्हें अपनी जान की परवाह है या नहीं जिमल? जोरावर ने बेसाख्ता पूछा। जिमल ने धीरे से मुस्कुराकर उसे देखा। शायद नहीं। ज़िंदगी और मौत का खेल बहुत पहले ख़त्म हो चुका है खानज़ादा।
اب بس میں یہ دیکھنا چاہتی ہوں کہ آپ کی نفرت کب ختم ہوگی۔ زوراور کی سانس ایک پل کے لیے رک گئی۔ یہ پہلی بار تھا کہ اس کے دل میں کسی انجانے احساس نے سر اٹھایا تھا۔ یہ غصہ نہیں تھا، یہ نفرت بھی نہیں تھی، یہ کچھ اور تھا جسے وہ ابھی سمجھنے سے قاصر تھا۔ اگر یہ نفرت نہیں تو پھر کیا ہے؟ تمہیں میری نفرت کی پرواہ کیوں ہے؟ وہ بے اختیار پوچھ بیٹھا۔ زمل نے ایک پل کے لیے اسے دیکھا۔ دل اس کا کانوں میں دھڑک رہا تھا۔ یہ وہی جانتی تھی، کیسی ہمت کرتی اس کے سامنے کھڑی تھی۔ پھر ہلکی مسکراہٹ کے ساتھ بولی، کیونکہ میں جانتی ہوں آپ جتنی بھی نفرت کریں ایک دن آپ کو خود اس سے تھکن ہونے لگے گی۔ نفرت ہر مسئلے کا حل نہیں ہوتی خان صاحب۔ زوراور کی مٹھیاں سخت ہو گئی۔ تم خود کو بہت بہادر سمجھتی ہو، ہے نا؟ مگر یاد رکھو میں خان زادہ ہوں، اور خان کبھی کمزور نہیں پڑتے۔ اسے غصہ آیا اس کے جواب پر۔ زمل کے ہونٹوں پر گہری مسکراہٹ آ گئی۔ زوراور نے غور کیا، وہ آج کل بہت مسکرا رہی تھی، جبکہ بہت حسین لگتی تھی مسکراتی ہوئی، پر یہ بھی تو اس کی نرمی میں ہمت ملی تھی۔ کبھی نہ کبھی ہر خان کی طاقت کمزور پڑ جاتی ہے، بس اسے قبول کرنے کی ہمت ہونی چاہیے۔ زمل جان گئی تھی اب اسے اپنے شوہر کو کیسے حاصل کرنا ہے۔ پہلے اس کی زندگی بے رنگ تھی، پر اب زوراور کے ساتھ نے جیسے رنگ بھر دیے تھے۔ اسے محبت ہونے لگی تھی زوراور خانزادہ سے، اور یہ احساس کتنا خوبصورت ہوتا ہے یہ کوئی زمل سے پوچھتا۔ دوسری طرف بھی احساس کی آگ لگ چکی تھی، بس سمجھنے کی دیر تھی۔ زوراور کے اندر جیسے کچھ ٹوٹا، وہ کچھ کہے بغیر پلٹا اور لمبے قدم اٹھاتا اندر چلا گیا، مگر اس رات وہ سو نہیں سکا۔ اس کا دماغ مسلسل ایک ہی سوال میں الجھا تھا، اگر میں زمل سے نفرت نہیں کر رہا تو پھر میں کیا کر رہا ہوں؟ یہ نفرت تھی یا کوئی ایسا احساس جسے وہ قبول نہیں کرنا چاہتا تھا؟ زوراور خانزادہ کے لیے یہ رات عجیب تھی۔ وہ حویلی کے بڑے ہال میں بے چینی سے ٹہل رہا تھا۔ زمل کے الفاظ، اس کی آنکھوں کی چمک، اس کی بے خوفی، سب کچھ اسے بے حد الجھا رہا تھا۔ یہ کیا ہو رہا ہے؟ میں کیوں اس لڑکی کے بارے میں اتنا سوچ رہا ہوں؟ وہ اپنے اندر اٹھتے سوالوں کو دبانے کی کوشش کر رہا تھا، مگر وہ مسلسل اس پر حاوی ہو رہے تھے۔ اچانک باہر سے ہلکی سی کھانسی کی آواز آئی۔ اس کے قدم بے اختیار دروازے کی طرف بڑھے۔ زمل ٹھنڈی رات میں باہر بیٹھی تھی۔ وہ اندر آ گیا تھا۔ اسے لگا وہ بھی چلی گئی ہوگی، لیکن وہ نہیں گئی، بہت ضدی تھی۔ یہ لڑکی خود کو ختم کر کے ہی مانے گی۔ یہاں کیا کر رہی ہو؟ اس نے سخت لہجے میں پوچھا۔ زمل نے ہلکا سا سر اٹھایا۔ چہرے پر کمزوری کے آثار واضح تھے، مگر آنکھوں میں وہی بے خوفی کی چمک تھی۔ اب اس قید میں مرنا تو ہے آج یا کل، پھر کیا فائدہ ڈر ڈر کر جینے کا؟ اور اب تو کسی کا ساتھ ملا ہے، ایک احساس جگہ ہے دل میں، بس جان دیکھ رہی تھی۔ وہ ہلکا مسکرائی۔ زوراور کے صبر کا پیمانہ لبریز ہو گیا۔ اپنی ضد چھوڑ دو زمل، وہ جھنجھلا کر بولا۔ زمل کو اسے تنگ کرنے میں مزہ آ رہا تھا۔ کون سی ضد زوراور؟ جینے کی، یا آپ یہ باور کروانے کی کہ آپ جتنی بھی نفرت کرو آخر میں آپ دل میں بھی احساس جاگے گا؟ زوراور ایک پل کے لیے خاموش ہو گیا۔ اس کا یہ بدلتا روپ اسے حیرت میں ڈال رہا ہے، تو پیارا بھی لگ رہا تھا کہیں نہ کہیں، جسے ماننے سے وہ فی الحال انکاری ہے۔ وہ سختی سے مٹھیاں بھینچ کر رہ گیا۔ وہ زمل کو دیکھ رہا تھا، مگر اس بار وہ آنکھیں صرف اسے چیلنج نہیں کر رہی تھی، وہ کچھ اور کہہ رہی تھی۔ کوئی ایسا جذبہ جسے وہ جان بوجھ کر نظر انداز کر رہا تھا۔ یہ نفرت نہیں تھی، یہ کچھ اور تھا۔ بس کرو زمل، وہ دھیرے سے بولا، مگر اس بار اس کے لہجے میں پہلی جیسی سختی نہیں تھی۔ زوراور کے اندر جیسے ایک طوفان برپا تھا۔ اس نے ہمیشہ خود کو ایک سخت گیر، سنگ دل شخص سمجھا تھا، جو کسی پر رحم نہیں کھاتا، مگر زمل وہ اس کی سوچوں میں دراڑ ڈال رہی تھی۔ وہ واپس مڑ کر اندر جانے لگا، مگر پھر رک گیا۔ زمل ابھی بھی اسی جگہ بیٹھی تھی، کمزور مگر مطمئن۔ اندر چلو، وہ اس بار سخت لہجے میں بولا۔ زمل نے نرمی سے سر ہلایا۔ اگر میں نہ آؤں تو کیا کریں گے؟ زبردستی لے جاؤ گے؟ زوراور کی مٹھیاں سخت ہوئیں۔ اگر ضرورت پڑی تو ہاں، مگر زمل نے مسکرا کر سر جھٹک دیا۔ جب تمہیں زبردستی کرنی پڑ رہی ہے تو سمجھ لو کہ تمہارے اندر کچھ بدلنے لگا ہے زوراور خانزادہ۔ یہ جملہ سیدھا اس کے دل میں جا لگا۔ وہ آگے بڑھا اور زمل کی کلائی پکڑ کر اسے کھڑا کیا، پھر اسے باہوں میں اٹھا لیا۔ زمل کی سانس رک گئی اس کی قربت، اس کے لمس پر۔ بہت بکواس کر چکی ہو، اندر چلو۔ وہ ایک نظر اسے دیکھتا اندر بڑھا۔ یہ کیا کر رہے ہیں آپ؟ نیچے اتاریں، کوئی دیکھ لے گا۔
وہ گھبرا کر بولی، شرم سے سرخ ہو چکی تھی۔ یہ رنگ زوراور کو بہت دلکش لگے۔ تمہیں یہی زبان سمجھ آتی ہے اب؟ لفظوں میں مسکراہٹ تھی، چہرے پر سنجیدگی۔ نہ چاہتے ہوئے بھی زمل کے ہونٹوں پر شرمیلی مسکراہٹ دوڑ آئی۔ اگر تمہیں میری پرواہ نہیں تو میرا یہاں بیٹھنا تمہیں کیوں تکلیف دے رہا ہے؟ زوراور کے پاس اس سوال کا کوئی جواب نہیں تھا۔ اگر ہوتا تو شاید وہ کبھی نہ دیتا۔ وہ بنا کچھ کہے زمل کو اندر لے آیا۔ اب اگر یہاں سے اٹھ کر باہر گئی تو ٹانگیں توڑ دوں گا تمہاری۔ سمجھ میں آ رہی ہے میری بات؟ اسے بیڈ پر بٹھا کر خود ذرا سی اس پر جھکا ہوا کہہ رہا تھا۔ وہ قریب سے زمل کے سرخ پڑتے چہرے کو دیکھتا اس کا دل شدت سے دھڑکا۔ یہ معصوم حسین چہرہ، اسے گلابی نرم ہونٹ اسے گستاخی کرنے پر مجبور کر رہے تھے، جو وہ اس وقت چاہتا نہیں تھا۔ زمل کا یہی معصوم حسن اسے پاگل کر دیتا تھا، تبھی وہ جتنا دور ہو سکتا تھا اتنا ہی دور رہتا تھا۔ اور پھر خود غصے سے دروازہ بند کر کے باہر نکل گیا۔ زوراور پوری رات جاگتا رہا۔ وہ ابھی تک اسے الگ کمرے میں رکھے ہوئے تھا، جبکہ زمل اب چاہتی تھی وہ اس کے سنگ رہے جو ابھی دور بھاگ رہا تھا۔ زمل قریب جانے کی کوشش کر رہی تھی۔ وہ بھلے عمر میں چھوٹی تھی، لیکن اسے شوہر، اس کی محبت، اس کے حقوق سب پتہ تھے، اور خود کو تیار کر بیٹھی تھی جب محبت کر لی تو اس کے سنگ رہنا بھی منظور تھا۔ زوراور نے ہمیشہ اپنے دل کو سخت رکھا تھا، نفرت، انتقام اور طاقت کے سوا کچھ نہیں سوچا تھا۔ مگر زمل، وہ اس کے اصولوں کو چیلنج کر رہی تھی، اس کی نفرت کو کمزور کر رہی تھی۔ یہ نہیں ہو سکتا۔ وہ خود کو سمجھانے کی کوشش کر رہا تھا، مگر حقیقت یہ تھی کہ اسے زمل کی فکر ہونے لگی تھی۔ وہ خود کو انکار کر سکتا تھا، مگر اپنی بے چینی سے نہیں۔ زمل کو کچھ دن سے بخار، کمزوری تھی۔ آج کل جس کی فکر اسے بہت ہوتی تھی وہ بے ہوش ہو جاتی تھی اچانک سے۔ تب سے وہ اس کے حوالے سے فکر مند تھا۔ وہ جانتا تھا ابھی وہ چھوٹی ہے، اس کا خیال رکھنا اس کا فرض ہے۔ غصہ، نفرت سب الگ، پر وہ ایک انسان تھی اور اس میں انسانیت تھی۔ اگلی صبح وہ جیسے ہی اپنے کمرے سے باہر نکلا تو دیکھا کہ زمل لان میں موجود تھی۔ اس کے چہرے پر کمزوری تھی، مگر پھر بھی وہ مسکرا رہی تھی۔ زوراور تیز قدموں سے اس کی طرف بڑھا۔ تمہیں آرام کرنے کو کہا تھا، پھر یہاں کیا کر رہی ہو؟ اس نے سخت لہجے میں پوچھا۔ زمل نے چونک کر اسے دیکھا۔ میں قیدی ہوں، مگر سانس لینے کی اجازت تو ہے نا۔ وہ سمجھ گئی یہ آدمی اسے سکون سے سانس لینے کیوں نہیں دیتا۔ اتنی بیمار نہیں تھی جتنا وہ سمجھ رہا تھا۔ زوراور کے صبر کا پیمانہ لبریز ہونے لگا۔ تم ہر بات کو مذاق کیوں سمجھتی ہو؟ میں نے کہا تھا کہ… آپ نے بہت کچھ کہا تھا زوراور خان۔ زمل نے اس کی بات کاٹ کر سنجیدگی سے کہا۔ نفرت، انتقام، ظلم، مگر ایک بار بھی اپنے دل کی سچائی قبول نہیں کی کہ آپ کو میری فکر کیوں ہے اتنی آخر۔ وہ اس کے منہ سے اظہار سننا چاہتی تھی، پر وہ تھا انا میں پھنسا ہوا۔ کیا بکواس کر رہی ہو؟ زوراور کی آنکھوں میں حیرانی ابھری، پھر بات کا مطلب سمجھتے ہوئے غصہ آیا۔ زمل نے گہری سانس لی اور ایک قدم آگے بڑھ کر اس کی آنکھوں میں دیکھا۔ اگر آپ واقعی مجھ سے نفرت کرتے ہیں تو میری فکر کیوں کرتے ہیں؟ مجھے زبردستی اندر کیوں لے گئے؟ مجھے مرنے کیوں نہیں دیا؟ زمل کے سوالوں نے اسے اندر تک ہلا کر رکھ دیا تھا۔ یہ وہ سوال تھے جن کا جواب اس کے پاس نہیں تھا، یا شاید وہ جان کر بھی انجان بن رہا تھا۔ ایک پل کو وہ خاموش رہا، کیونکہ وہ جان چکا تھا کہ زمل سچ کہہ رہی تھی۔ اگر میں اس سے نفرت کرتا ہوں تو اس کی فکر کیوں کر رہا ہوں؟ یہ سوال اب اس کے ذہن میں بار بار گونج رہا تھا۔ وہ زمل کے قریب آیا اور سختی سے اس کا بازو پکڑا۔ یہ سب باتیں کرنا بند کرو۔ میں ابھی بھی تم سے نفرت کرتا ہوں، تمہیں سزا دینے کا حق رکھتا ہوں۔ زمل نے بے خوفی سے اس کی آنکھوں میں جھانکا۔ اس کی نزدیکی دل کو دھڑکا رہی تھی۔ سچ کو ماننے میں اتنی مشکل کیوں ہو رہی ہے زوراور خان؟ سزا دینے کا بہت شوق ہے نا آپ کو، تو دے۔ زوراور کا دل ایک پل کو لرز گیا۔ یہ پہلی بار تھا کہ کوئی اس کے اندر کی حقیقت کو یوں کھول کر اس کے سامنے رکھ رہا تھا۔ وہ اب اس پر ظلم کم کرنے لگا تھا، بلکہ شاید اب تکلیف نہیں دیتا تھا، اس کا خیال رکھتا تھا۔ اس کی تکلیف اسے محسوس ہوتی تھی۔ وہ تو خود قربانی کا بکرا بن کے آئی تھی، لیکن جانے کیسے اس کے دل میں جادو کر گئی۔ تمہیں لگتا ہے کہ میں تم سے… وہ الفاظ مکمل بھی نہ کر پایا۔ زمل کے لبوں پر دھیمی سی مسکراہٹ ابھری۔ وہ مزید قریب ہوا اس کے۔ زمل کا دل زور سے دھڑکا۔ یہ تو آپ کو خود فیصلہ کرنا ہوگا زوراور۔ زمل کی آنکھوں میں جذبات تھے۔ وہ نظریں چرا گیا، بنا کچھ کہے وہاں سے پلٹ گیا، مگر اس کا دل اب بھی وہیں تھا۔ اف، اب اور کتنا ستائیں گے خان صاحب؟ زمل اسے جاتے ہوئے دیکھتی بڑبڑائی۔ اس رات وہ سونے کی کوشش کرتا رہا، مگر نیند اس کی آنکھوں سے کوسوں دور تھی۔
زمل کی مسکراتی آنکھیں، اس کے سوال، اس کی بے خوفی، اس کا قریب آنا، سب کچھ اس کے ذہن میں ہلچل مچا رہا تھا۔ اور اگر یہ محبت تھی تو پھر وہ اپنی شکست قبول کرنے کو تیار تھا۔ زوراور خانزادہ ہمیشہ سے ایک مضبوط، بے رحم اور ضدی انسان تھا۔ اس کے نزدیک محبت جیسے احساسات کی کوئی جگہ نہیں تھی، مگر زمل نے اس کے اصولوں کو ہلا کر رکھ دیا تھا۔ وہ اب خود سے بھی جھوٹ نہیں بول سکتا تھا۔ یہ نفرت نہیں تھی، یہ کچھ اور تھا، شاید وہی جسے لوگ محبت کہتے ہیں، مگر اس کا دل اب یہ بھی سچائی قبول کرنے کے لیے تیار نہیں تھا۔ میں کیسے خود سے یہ کمزوری تسلیم کر لوں؟ میں نے اس سے بدلہ لینے کے لیے نکاح کیا تھا، محبت کے لیے نہیں۔ وہ خود کو سمجھانے کی کوشش کر رہا تھا، مگر زمل کے الفاظ ہر بار اس کے ذہن میں گونجنے لگتے۔ اگر تم مجھ سے نفرت کرتے ہو تو میری فکر کیوں کرتے ہو؟ مجھے مرنے کیوں نہیں دیا؟ یہی سوال اس کے سکون کو تباہ کر رہے تھے۔ وہ سختی سے فیصلہ کر چکا تھا کہ اب مزید زمل کی باتوں میں نہیں آئے گا۔ وہ اسے اپنے دل سے نکال کر باہر پھینک دے گا، مگر قسمت کا کھیل بھی نرالا تھا۔ جیسے ہی وہ باہر نکلا، ایک ملازم دوڑتا ہوا آیا۔ خان، زمل بی بی بے ہوش ہو گئی ہیں۔ زوراور کے قدم زمین میں جیسے جڑ گئے۔ کیا؟ اس نے بے ساختہ کہا اور فوراً اندر کی طرف بھاگا۔ زمل کے کمرے میں داخل ہوتے ہی اس کے دل کی دھڑکن رکنے لگی۔ زمل بستر پر بے سود پڑی تھی، چہرہ زرد، سانسیں مدھم، جیسے اب وہ مزید لڑنے کے قابل نہیں رہی تھی۔ زوراور کے دل میں ایک عجیب سی گھبراہٹ دوڑ گئی۔ زمل، آنکھیں کھولو، وہ پہلی بار بے بس ہو کر بولا، مگر زمل کی پلکیں تک نہ ہلی۔ اگر اسے کچھ ہو گیا تو؟ یہ خیال ہی اس کے وجود کو ہلا دینے کے لیے کافی تھا۔ زوراور نے کبھی کسی کے لیے اپنی انا نہیں توڑی تھی، مگر اس لمحے وہ اپنی ہر ضد، ہر نفرت، ہر انتقام کو بھول گیا۔ زمل، پلیز۔ زوراور خانزادہ، جو کبھی کسی کے آگے نہیں جھکا تھا، آج اپنی ضد ہار چکا تھا۔ زوراور خانزادہ کی دنیا جیسے رک گئی تھی۔ وہ جو کبھی کسی کی پرواہ نہیں کرتا تھا، آج زمل کی سانسوں کے رکنے کے خوف میں قید ہو چکا تھا۔ زمل، آنکھیں کھولو۔ وہ بے اختیار اس کے قریب بیٹھا، اس کے سرد ہاتھ اپنے ہاتھوں میں لیے بے بسی سے بولا، مگر وہ جواب نہیں دے رہی تھی۔ کسی کو بلاؤ، ڈاکٹر کو بلا کر لاؤ، وہ دھاڑا اور ملازم فوراً باہر دوڑ گیا۔ زوراور کا دل عجیب کشمکش میں تھا۔ یہ وہی لڑکی تھی جسے وہ توڑنا چاہتا تھا، مگر آج اسے کھونے کا خوف اس کے دل کی دھڑکنیں روک رہا تھا۔ اگر اسے کچھ ہو گیا تو میں کیا کروں گا؟ یہ سوال ہی اس کے اندر طوفان مچانے کے لیے کافی تھا۔ کچھ دیر بعد ڈاکٹر آیا، زمل کی نبض چیک کی اور سنجیدگی سے بولا، یہ بہت کمزور ہو چکی ہیں، انہیں آرام اور خوراک کی سخت ضرورت ہے۔ اگر دھیان نہ دیا گیا تو معاملہ بگڑ سکتا ہے۔ زوراور نے گہری سانس لی۔ ڈاکٹر نے کہا وہ ٹھیک ہے، تو جیسے سانس آ گئی اس کے اندر۔ جو کچھ بھی چاہیے فوراً منگواؤ، میں زمل کو کھونے کا خطرہ مول نہیں لے سکتا۔ یہ پہلا موقع تھا جب اس نے کسی کے لیے اپنی انا پسے پشت ڈال دی تھی۔ سب گھر والے اس کے روپ پر حیران رہ گئے تھے۔ سب کو اس کی فکر، پریشانی میں شدت دکھائی دے رہی تھی۔ تھوڑی دیر بعد سب انہیں اکیلا کمرے میں چھوڑ کر چلے گئے تھے۔ وہ اس کے سرہانے بیٹھا، اس کے ہوش میں آنے کا انتظار کر رہا تھا، بے چینی سے۔ تھوڑی دیر بعد زمل کی آنکھیں آہستہ آہستہ کھلیں۔ زوراور وہی موجود تھا، اس کے بستر کے قریب بیٹھا۔ زمل نے دھندلی نظروں سے اسے دیکھا اور مدھم آواز میں بولی، خان، آپ پریشان کیوں لگ رہے ہیں؟ زوراور کی سانسیں جیسے رک گئی۔ کیونکہ میں پاگل ہوں، اس نے چڑھ کر جواب دیا۔ اس کے انداز پر زمل کے لبوں پر ہلکی سی مسکراہٹ آ گئی۔ کیونکہ میں تمہیں کھونا نہیں چاہتا، وہ بے اختیار کہہ گیا۔ اس کا مسکراتا چہرہ دیکھ کر سکون جو ملا تھا۔ کیا یہ اعتراف ہے زوراور؟ زمل کی آنکھوں میں امید تھی۔ زوراور کو لگا جیسے اس کا دل پہلی بار اپنی حقیقت قبول کر رہا تھا۔ شاید ہاں، اس نے دھیرے سے کہا۔ چھپ کر اس کے ماتھے پر محبت کی مہر ثبت کی اور اس کے ساتھ ہی نفرت کی دیواریں گرنے لگیں۔ زوراور خانزادہ کا دل آج پہلی بار اپنی حقیقت سے آشنا ہو رہا تھا۔ وہ جو ہمیشہ اپنی طاقت اور انا پر یقین رکھتا تھا، آج ایک کمزور سی لڑکی کے لیے اپنی تمام ضد ہار چکا تھا۔ یہی محبت تھی، یہی وہ احساس تھا جسے وہ کب سے جھٹلاتا آ رہا تھا۔ زمل نے مدھم مسکراہٹ کے ساتھ اس کی طرف دیکھا۔ خانزادہ، کیا آپ واقعی اپنی نفرت کو چھوڑ کر مجھے اپنانے کے لیے تیار ہیں؟ زمل کی دھڑکن بے ترتیب ہو رہی تھی۔ اس کا جواب ہاں میں سننا چاہتی تھی۔ وہ تو محبت کی راہ میں نکل چکی تھی، لیکن اسے بھی دیکھنا تھا، اس کے منہ سے بھی قبول ہے سننا تھا۔ آج تو اسے یہ ماننا ہوگا۔ زوراور خاموش رہا۔ اس کی انگلیاں غیر محسوس انداز میں زمل کے ہاتھ کے گرد سخت ہو گئیں۔ مجھے نہیں معلوم کہ یہ محبت ہے یا کچھ اور،
لیکن میں جانتا ہوں کہ اگر تمہیں کچھ ہو جاتا تو شاید میں خود کو کبھی معاف نہ کر پاتا۔ یہ الفاظ زمل کے دل میں اطمینان کی لہر لے آئے۔ کبھی کبھی انسان جو سب سے زیادہ محسوس کرتا ہے اسے قبول کرنے میں سب سے زیادہ وقت لگتا ہے خانزادہ۔ زوراور نے گہری سانس لی، اپنا ماتھا اس کے ماتھے سے ٹکرا دیا۔ دونوں نے سکون سے آنکھیں موند لی۔ میں نے ہمیشہ تم پر ظلم کیا، مگر تم ہر بار پہلے سے زیادہ مضبوط ہو کر کھڑی ہوئی۔ میں نے تمہیں نفرت دینا چاہی، مگر تم نے ہر بار میرے غصے کے پیچھے چھپے جذبات کو سمجھا۔ تمہیں زندگی نے شاید چھوٹی سی عمر میں بہت کچھ سکھا دیا تھا۔ زمل کے چہرے پر نرمی ابھری۔ اور اب؟ زوراور نے اس کے ہاتھ کو اور مضبوطی سے تھام لیا۔ اب میں تمہیں توڑنے کی بجائے سنبھالنا چاہتا ہوں۔ یہ وہ لمحہ تھا جب زوراور نے اپنی ہار تسلیم کر لی، مگر یہ ہار ہی اس کی سب سے بڑی جیت تھی۔ زمل نے دھیرے سے اپنی آنکھیں بند کر لی، یہ جانتے ہوئے کہ وہ اب محفوظ ہاتھوں میں ہے۔ آج حق سے اس کے سینے سے لگی ہوئی تھی، مگر آج پہلی بار اسے لگا کہ محبت بھی ایک طاقت ہو سکتی ہے۔ تو پھر آپ مان چکے ہیں کہ آپ مجھ سے نفرت نہیں کرتے؟ زمل نے چیلنجنگ انداز میں پوچھا۔ سر اٹھا کر وہ اب بھی اس کے حصار میں تھی، پرسکون۔ زوراور نے اس کی طرف دیکھا، اس کی نظروں میں شرارت تھی۔ وہ مسکرایا تھا۔ ہاں میں مانتا ہوں۔ زوراور ذرا جھکتا، اس کی ناک سے اپنی ناک مس کرتا بولا۔ زمل کی سانس جیسے تھم گئی۔ اب اس کی غربتوں کا سہنا آسان کہاں تھا؟ کہ میں تم سے نفرت نہیں کرتا، بلکہ بہت شدید محبت کرتا ہوں۔ وقت کے ساتھ ہر چیز ممکن ہے خان، زمل نے دھیرے سے کہا اور اپنی آنکھیں بند کر لیں۔ اس کی غربت میں سکون تھا۔ وہ جو ہمیشہ اپنے جذبات کو سختی سے قابو میں رکھتا تھا، آج پہلی بار خود کو بے بس محسوس کر رہا تھا۔ زمل کی موجودگی نے اس کے اندر وہ تمام احساسات جگا دیے تھے جنہیں وہ ہمیشہ کمزوری سمجھ کر نظر انداز کرتا آیا تھا۔ تم بیوی ہو میری، زندگی ہو میری۔ میں تمہیں کھونا نہیں چاہتا زمل۔ زمل کی سانس جیسے رک گئی۔ یہی وہ الفاظ تھے جن کا اسے انتظار تھا۔ زوراور نے آج اپنی انا ہار دی تھی اور محبت جیت چکی تھی۔ وہ آہستہ سے زمل کے قریب ہوا، اس کی آنکھوں میں جھانکا اور دھیرے سے بولا، میں نہیں جانتا کہ یہ محبت ہے یا کوئی اور احساس، مگر میں جانتا ہوں کہ اگر تم چلی گئی تو شاید میں خود کو کبھی معاف نہ کر پاؤں گا۔ میں نے آج تک تمہیں جتنی تکلیف دی اس کے لیے مجھے معاف کر دینا زمل۔ شاید وقت نے ہمیں عجیب موڑ پر ملایا تھا، تب ہم ایک دوسرے کو سمجھ نہ سکے۔ اب وقت ہمارا ہے، اسے پیار سے جینا ہے تمہارے سنگ۔ تو کیا تم میری مسز بننے کے لیے تیار ہو چھوٹی سی زمل؟ زوراور جذبات سے چور لہجے میں بول رہا تھا۔ آخر میں اسے بیڈ پر لٹا کر خود اس پر جھکتا شرارت سے پوچھا۔ زمل کی سانس رک گئی۔ اس کی اس حرکت پر پل میں سرخ مرچوں جیسی ہو گئی تھی وہ۔ پھر زمل نے گہری سانس لی اور مسکرا دی۔ یہی محبت ہے خانزادہ، اور آپ نے آج اسے قبول کر لیا۔ میں بھی آپ سے بہت زیادہ محبت کرنے لگی ہوں۔ مجھے کبھی چھوڑیے گا مت خان، ورنہ میں مر جاؤں گی۔ زمل کی آنکھوں میں نمی تھی۔ زوراور نے نظریں جھکا کر گہری سانس لی، پھر پہلی بار سکون سے مسکرایا۔ تمہیں لگتا ہے میں تمہیں مرنے دوں گا، بلکہ خود تمہارے ساتھ مر جاؤں گا۔ جھک کر اس کی آنکھوں کو چوما تھا، محبت سے، مان سے۔ پھر ذرا جھکا، شرارت کرنے سے پہلے اس کے کان میں سرگوشی نما بولا، گستاخی کی اجازت ہے؟ اس کی بات پر وہ حیا سے سرخ ہوتی اس کے سینے میں منہ چھپا گئی۔ زوراور ہنستے ہوئے اسے مکمل اپنے حصار میں لیا۔ یہاں دونوں کے لیے اب سکون تھا، ایک دوسرے کے وجود سے مہک اٹھے تھے۔ اور اس لمحے برسوں کی نفرت، انا اور ضد مٹی میں مل چکی تھی، اور صرف محبت باقی رہ گئی تھی۔ ختم شد۔ ڈیئر ریڈرز اینڈ لسنرز، کیسا لگا آپ کو یہ مکمل ناول؟ کمنٹس میں ضرور بتائیے گا۔ ناول اچھا لگا ہو تو ویڈیو کو لائک کر دیں، دوستوں کے ساتھ شیئر کر دیں اور چینل کو سبسکرائب کر دیں۔